अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। गुज़िश्ता रोज़ ज़िले बाजोड़ के सदर मकाम खार में जमीयत उलमा इस्लाम फे के वर्कर्स कन्वेंशन पर होने वाले खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी दाइश के अफगानिस्तान में सरगर्म गिरोह ने कबूल कर ली है। इस खुदकुश हमले के नतीजे में शहीद होने वाले अफराद की तादाद 50 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 100 से ज़ायद मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। एडिशनल IGCTD शौकत अब्बास है कि इब्तदाई इंक्वायरी के नतीजे में मुजरमान के करीब पहुंच चुके हैं और वज़ीर आज़म समेत मुल्क की तमाम सियासी क़यादत की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम फे के वर्कर्स कन्वेंशन पर होने वाले इस खुदकुश हमले की मजम्मत सामने आई है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के वर्कर्स कन्वेंशन पर होने वाला ये हमला कोई पहला हमला नहीं। इससे कबल 2011 में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब पर 1 अप्रैल के दिन 2 हमले, एक स्वाबी और एक चारसदा के मकाम पर किया गया, जिसमें वो महफूज रहे, लेकिन 23 अफराद जान की बाजी हार गए। 5 मई 2013 में इंतखाबी मुहिम के दौरान जिले कुरम में जमीयत उलमा इस्लाम के जलसे में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 23 अफराद जाँ बाक हुए। 2014 में कोयटा में जमीयत की रैली को निशाना बनाया गया। 2015 और 18 में जिले बन्नू में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अकरम दुरानी साहब के काफिले पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो तो महफूज रहे, लेकिन उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जाँ बाक हो गए। 2018 की इंतखाबी मुहिम की बात करें तो उसके दौरान JUI के MNA और JUI के और ANP को भी निशाना बनाया गया। मुतादिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का उनको सामना रहा। शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से मजहबी सियासी जमातों के लिए नरम गोशा रखने का तासुर इस वक्त आम है, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों और बिलखुसूस मौजूदा दहशतगर्दी की लहर में मजहबी सियासी जमातों को निशाने पर रखा हुआ है। रवा साल 19 मई को बलूचिस्तान के ज़िले जोब में अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब के काफिले पर खुदकुश हमला किया गया था। इंतखाबात के करीब आते ही हालात का करवट लेना कोई नया अमल नहीं है। गुज़िश्ता इंतखाबात में भी सियासी जमातों को इसी कर्ब से गुजरना पड़ा था। मुल्क की बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस ये खदशात पैदा हो रहे हैं कि क्या आइंदा होने वाले इंतखाबात अपने मुनक्कदा वक्त पर हो पाएंगे? क्या हालिया दहशतगर्दी की लहर मुल्क में जमहूरी निज़ाम की मजबूती में रुकावट तो नहीं बन जाएगी? क्या हमारी सियासी क़यादत जमहूरियत के तसलसल के लिए दहशतगर्दी के इस तूफान के आगे एक तनावर दरख्त की मानंद खड़ी रहेगी? क्योंकि हमारी सियासी क़यादत की जानिब से पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के हवाले से एक बिल जो है वो सामने आया गुज़िश्ता रोज़, और ऐसी कानून साजी ये सामने आ रही है जिस पर ऑपोजिशन हुकूमत के अपने सेनेटर्स खुद इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। छुट्टी वाले दिन हुकूमत की जानिब से सेनेट में पेश किए जाने वाला पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के बिल में कई ऐसी शिकें शामिल हैं जिनको लेकर सेनेटर्स के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और वो इस बिल के मतन को जमहूरियत के खिलाफ करार रहे हैं। अगर ये बिल सेनेट और कौमी असम्बली से पास हो जाता तो हुकूमत किसी भी तंजीम या शख्स पर महज मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करने के हवाले से बाइख्तियार हो जाती। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के बिल के मुताबिक कोई भी ऐसा शख्स जो नजरियाती, सियासी, माशी, इस्लामी, लसानी या फिरकावारियत जैसे मसाइल के तदारुक के लिए पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की हिमायत, वकालत, उकसाई या फिर उनकी तशहीर और तरवीज ख्वाह प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया या किसी और तरीके से करे, वो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी जैसे जुर्म का मुर्तकिब ठहरता। बिल के मुताबिक हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर किसी भी तंजीम पर शेड्यूल 1 जबकि किसी भी शख्स के खिलाफ शेड्यूल 2 के तहत बजरिए हुक्मनामा कार्रवाई का इख्तियार रखती। बिल के मुताबिक हुकूमत ऐसी तंजीम के सरबराह, ओहदेदारान, अराकीन, मुलाजमीन और तंजीम से मुंसलिक अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर सकती। इसके साथ साथ ऐसी तंजीम और उससे मुंसलिक अफराद के असासों की छानबीन, तहकीकात के अलावा असासों को फिलफोर मुंजमद या जब्त करने का इख्तियार भी हुकूमत को हासिल हो जाता। बिल के मुताबिक हुकूमत ऐसी तंजीम के मीडिया और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा सकती। इस बिल में जो सबसे परेशान कुन बात है वो ये है कि इस कानून के तहत हुकूमत को ये इख्तियार भी हासिल होता कि वो ऐसी तंजीम को किसी भी इंतखाबी मरहले पर इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक सकती। सेनेट में बिल पेश करने के मौके पर नून लीगी सेनेटर जनाब इरफान सिद्दीकी साहब की जानिब से एतराज सामने आया। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने खदशे का इजहार किया कि ये एक शिकंजा है और न जाने आने वाले वक्तों में किस किस के गले में पड़ जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एक्ट 2023 जिंदगी के दायरे के अंदर आने वाले, चाहे कोई सियासतदान है, चाहे कोई
علماء کرام میں سے ہے چاہے کوئی عام فرد ہے، ان کے سب کے حقوق سلب کرتا ہے، ان کے حقوق پہ قدغنیں لگاتا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ یہ قانون اگر جوں کا توں جس طرح ہمارے سامنے آیا ہے منظور ہو گیا، بغیر کمیٹی میں گئے، بغیر اس ہاؤس میں ڈسکس ہوئے، تو پھر ہمارے لیے شاید آنے والے دنوں میں یہ ایک ایسا شکنجہ ہوگا جس میں سے پتہ نہیں کون کون کسا جائے گا۔ پی ڈی ایم کی سربراہ جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا غفور حیدری نے بل کے متن پر اظہار کرتے ہوئے حکومت وقت کو متنبہ کیا کہ یہ قانون سازی کہیں ان کے خلاف ہی مستقبل میں استعمال نہ ہو جائے۔ جو حکومت برسر اقتدار ہوتی ہے اس کو مستقبل کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ پھندا پھر ان کے گلے میں ہی آ کے پھنس جاتا ہے۔ یہ قانون دیں گے تھانے دار کے ہاتھ میں، اگر آپ نے کوئی زور سے بھی نعرہ لگایا تو اس نے کہا کہ تشدد پہ اکسا رہا تھا لوگوں کو۔ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس بل کی مخالفت کرتی ہے، جبکہ نیشنل پارٹی کے سینیٹر طاہر بزنجو نے اس بل کو جمہوریت پر حملہ قرار دیا۔ مسلم لیگ نون سے ہمیں سخت گلہ ہے، اس پیریڈ میں سر جتنے بھی ان لوگوں نے یہ الٹے سلٹے جو لیجسلیشن کیے ہیں کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ یہ تو جمہوریت پر ایک کھلا حملہ ہے۔ آپ کا رک رک کر سانس لینے والی جمہوریت کے دن مجھے تو اس کی موت نظر آ رہی ہے۔ کل سر اس ملک میں جو بھی آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرے، اس ملک میں مظلوم قوموں کی بات کرے، کمزور طبقات کی بات کرے، سب سے پہلے وہ اس کا نشانہ بنے گا۔ ہم اس بل کی نہایت سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ سینٹ میں اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے اس بل کو نہ صرف شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا بلکہ اس بل کو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف قرار دیا۔ یہ ایک ایسا بل ہے جو صرف پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے۔ یہ جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ یہ بل نان الیکٹڈ فورسز وہ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے جمہوریت کی تدفین کی جائے، اس بل کے ذریعے سے جمہوریت کی تدفین کی جا رہی ہے۔ یہ بل آج آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر کے کر رہے ہیں، لیکن کل یہ تمام جماعتوں کی گلے کا پندہ بنے گا۔ اس بل کا نام تو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے، لیکن ایکچولی وہ اس کو لکھنا چاہتے تھے ٹو پریونٹ پاکستان تحریک انصاف فرام ٹیکنگ پارٹ ان دا نیکسٹ الیکشنز۔ مجھے اس کے ایک ایک شک میں سے یہ بدبو آ رہی تھی کہ وہ یہ سارا کا سارا بل جو ہے نا اٹ از اونلی ٹارگیٹنگ پاکستان تحریک انصاف۔ اور ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینئر رہنما ہیں آپ جمعیت علماء اسلام فے کے۔ سینیٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کامران صاحب، سب سے پہلے تو باجوڑ حملے سے ہی اس پہ ہی آپ کے کامنٹس چاہوں گی۔ آپ کی جماعت کے ورکرز کنونشن کو ٹارگٹ کیا گیا اور جس طرح سے دہشت گرد کارروائیوں میں اضافہ نظر آ رہا ہے اس سال، پولیس لائنز حملے کے بعد ایک بڑا عزم کا اظہار کیا گیا تھا اور سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک آخری ایک انسیڈنٹ ہوگا جس کے بعد ایک ریزولو کا اظہار وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کامران صاحب، کیا یہ الیکشن کے عمل کو اور جمہوریت کے جو عمل ہے اس کو سبوٹاج کرنے کی وجہ بن سکتی ہے اس قسم کی کارروائیاں؟ دیکھیے، ہم نے یہ اجتماع امن کے نام پہ کیا تھا اور امن کے نام پہ کرنے کی ایک وجہ تھی۔ گزشتہ ایک سال میں ہمارے 19 علماء کرام کو باجوڑ کے علاقے میں شہید کیا گیا ٹارگٹ کلنگ کر کے۔ کبھی ایک کبھی تو اس طرح سے ہمارے علماء کرام جاتے رہے ہیں اس علاقے میں۔ تو وجہ کیوں پیش آئی اس کنونشن کی، یہ کہ وہ امن کے نام پہ ہم نے اجتماع کیا کہ لوگوں کو ان کو اویئرنیس دی جائے، ان کو اس حوالے سے وہ ان کو اکٹھ، مگر نتیجہ کیا نکلا، اس کی من کے دماغ کو جو ہے نشانہ بنایا گیا اور جس کے نتیجے میں 55 کے لگ بھگ شہادتیں ہیں اور 200 کے لگ بھگ زخمی ہیں۔ تو اتنا بڑا نقصان، اور اس کی وجہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بظاہر جو ہے نا ہمارے اندر ڈبیٹ جاری ہے، مگر بظاہر جو ہے 3 وجوہات سے جو ہے وہ مائنڈ جاتا ہے، اور وہ اس میں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب چینی وزیر اعظم نے ملک میں آنا تھا، تب نائب وزیر سے کچھ ٹائم پہلے جو یہ حرکت کی گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام سفر کو
اور اس کو الیکشن سے روکا جائے، یعنی اس کو اس طرح سے پارٹیسپیٹ کرنے سے روکا جائے اور اس کے لیے ہرڈلز کریٹ کی جائیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس سے پہلے بھی میسیجز آ رہے تھے بڑی لیڈرشپ کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میسیج جو ہے ورکر کو بھی دے دیا گیا اور پھر اگین جو ہے نا بڑی لیڈرشپ کو بھی دے دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور تیسری وجہ جو ہے نا یہ بھی ہو سکتی ہے جس کے اوپر بھی ڈبیٹ کے اندر شروع ہو گئی کہ آیا یہ ڈیلے کرنے کی کوئی سنجیدہ اور جان بوجھ کوشش تو نہیں کی گئی جس کے نتیجے میں، تو یہ تین وجوہات اس وقت ہم جو ہے نا ڈیبیٹ کر رہے ہیں آپس میں، مگر اس کے علاوہ اگر کوئی تو مولانا چونکہ آج ہی آئے ہیں اپنا دوست گھر کے باہر کا، تو اس کے بعد پھر مولانا ڈسکس کریں گے۔ رائٹ کامران صاحب، یہ گزشتہ روز بل سے متعلق جو کہ چلیں اگرچہ ڈراپ کر دیا گیا لیکن آپ کے بھی تحفظات سامنے آئے، سینیٹر مشتاق کے بھی، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کے بھی، یہ بظاہر ایک امپریشن جو نظر آ رہا ہے کہ حکومت اسمبلی کی مدت مکمل ہونے سے قبل بڑی جلدی میں نظر آ رہی ہے، لیجسلیشنز قانون سازی کی جا رہی ہے، ڈیو پروسیس کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، اور یہ اتحادی حکومت ہے جو کہ کر رہی ہے، اس سے کوئی اپنے آپ کو سیاسی جماعت ڈیٹیچ نہیں کر سکتا، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے سینیٹر صاحب؟ دیکھیے اتحادی حکومت تو سب کو الزام اس وقت ٹھہرایا جا سکے گا جب سب کو اعتماد میں لیا گیا ہو۔ وزیر قانون تو کہہ قطع کلامی کی معافی، لیکن وزیر قانون نے کہا سب کچھ باہمی مشاورت سے ہو رہا ہے۔ کس کی مشاورت سے ہو رہا ہے مجھے تو نہیں پتا، کم از کم، کیونکہ پہلے بھی جو ہے سیکشن 230 پہ جب معاملہ آیا تھا تو 230 کے بعد انہوں نے اس میں میرا نام بھی لیا تھا، تاج حیدر صاحب کا بھی نام لیا تھا، علی ظفر کا بھی۔ جب ہم نے کمیٹی کے سیکرٹری سے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سیکشن 230 جو ہے نا کمیٹی کے سامنے نہیں آئی ہے، نہ ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ملتوی ہوا اجلاس، دوسرے دن ڈیبیٹ ہوا، اور اس کی جو تلخی تھی، جو اس کی حدت اور شدت تھی، وہ پھر کم کی گئی، اور یہ 230 والا معاملہ تھا۔ پھر اس والے معاملے کو، یہ بہت سنجیدہ معاملہ تھا، اس معاملے کو پتہ نہیں کہاں پہ ڈیبیٹ کیا گیا ہے، مگر آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کو سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ شاید پراپر جو ہے نا اس کے اوپر وہ نہیں ہو سکا، کنسلٹیشن نہیں ہو سکی، تو کنسلٹیشن اگر پراپر یا امپراپر جو تھی وہ کہاں پہ ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہ ڈسکلوز نہیں کیا۔ میں نے مولانا صاحب سے آج اس کو ڈسکس کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک کیا آپ نے اس کو اپوز، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اگر کہیں پہ ڈیبیٹ ہوا ہے ان کے یہاں تو پھر مجھے پتہ نہیں ہے، مگر یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ جو چیز ہوتی ہے اس کے حوالے سے زیادہ کانشیس ہونا چاہیے۔ 230 کے حوالے سے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ IMF کا پریشر، تو اس کے حوالے سے تو مجھے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آیا اس کے حوالے سے کس کا پریشر ہے، جب ہمارے جانے میں صرف 8 دن رہ گئے۔ رائٹ، بٹ کامران صاحب، آپ نے بھی جس طرح سے ایک پروگرام میں بھی کہا کہ IMF کے کہنے پر یہ تمام قانون سازی کی جا رہی ہے، اس سٹیٹمنٹ سے اٹ سیلف ایک بڑا ایک ٹوتھ لیس حکومت کا تاثر جنم لیتا ہے، ایسا ہی ہے؟ حکومت جو ہے وہ بالکل چیزیں اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، با اختیار نہیں ہے؟ ہمیں تو یہ انڈرسٹینڈ کروایا گیا ہے کہ جی اس میں چونکہ ہم نے ان سے قرض لیا، چونکہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے، چونکہ ہم ڈیفالٹ سے بچے، تو کم از کم ان کو جو ہے نا 230 کے اوپر جو ہے نا وہ امینڈمنٹ جو ہے ان کی ڈیمانڈ تھی، تو وہ جس طرح سے اس کو نرم کرنے کے بعد 230 کی جو پروویژن تھی اس کو نرم کرنے کے بعد جو ہے وہ چلے ملک کے مفاد میں، ہم نے کہا کہ جی ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، تو وہ اس میں کسی حد تک تو اس پریشر کو مانا گیا ہے اور ہم نے تصدیق کر رہے ہیں اس بات کو، مگر یہاں پہ کیا ہے کہ 8 دن کے بعد جو ہے نا 8 دن کے بعد ہماری حکومت نہیں ہوگی، اور ہم نے کس کے لیے جو ہے سب کچھ کرنا ہے، اور اگر دوبارہ کوئی تو وہ اپنے لیے خود قانون سازی کرے گی۔ لیکن کامران صاحب، جو تحریک انصاف کا بھی بہرحال اس پہ کہنا یہ ہے، اور ایک امپریشن بھی یہی زور پکڑتا ہے کہ یہ میلیفائڈی انٹینٹ کے ساتھ یہ لیجسلیشنز کی جا رہی ہیں، یہ PTI اسپیسیفک جو ہے یہ بھی چاہے بل ہو، یہ اسی طرح سے اسی تناظر میں دیکھا جا رہا تھا۔ نہیں، انہوں نے بھی انڈرسٹینڈ نہیں کیا، اور رانا ثناء اللہ نے بھی یہ بات کی، انہوں نے بھی انڈرسٹینڈ نہیں کیا۔ دیکھیے وہ اگر PTI اسپیسیفک ہو تو ان کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ 9 اور 10 مئی کا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ کل یا پرسوں جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے، تو کل جس دن پاس ہوگا اس دن سے افیکٹو ہوگا، یہ جو اس کی یہ انفورسمنٹ ہوگی اس دن ہوگی جس صدر صاحب سائن کر دیں گے اور گزٹ ہو جائے گا، تو پھر اس کا جو ہے PTI کیا تعلق بنتا ہے؟ PTI اس کو خام خواہ جو ہے نا وہ کینچ کی اس کو اپنی طرف لے جا رہی ہے۔ بات جو ہے وہ لیگل ہے، بات اتنی ساری ہے کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو حق دیا ہوا ہے دستور نے، اس حقوق کو سب آرڈیننس لیجسلیشن کے ذریعے حالات کے نام پہ کیسے جو ہے نا وہ
लिया जा सकता है, यूजर्व किया जा सकता है, स्नब किया जा सकता है, ये नहीं हो सकता। राइट कामरान साहब, आखिर में केयर टेकर वज़ीर आज़म से मुतालिक अब आज ये खुशी शाह साहब का भी बयान सरफेस किया कि जी 5 नाम जो है वो फाइनलाइज हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि अभी वज़ीर आज़म जो है वो मशावरत कर रहे हैं और उसी के बाद ही हतमी जो है वो उसको शक्ल दी जाएगी। क्या JUIF की जानिब से अभी तक कोई नाम सजेस्ट किया गया? आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू द नेम्स, बट तजवीज़ दी गई है, आप लोग को मशावरत में लिया जा रहा है उस अमल में? देखिए, ये मामला मेरे इल्म में कम से कम नहीं है। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर या केयर टेकर्स के हवाले से जो है वो बातचीत है, ये मेरे इल्म में नहीं। और अगर कोई इल्म में होगी बात तो वो मौलाना साहब के अपने इल्म में होगी, या इस पर कोई पार्टी का स्पोक्स पर्सन जो है वो बेहतर बात कर सकेगा। तो मेरे से कोई बात गलत हो जाएगी तो वो दुरुस्त नहीं है। कामरान साहब, लेकिन आपके ओपिनियन में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और केयर टेकर गवर्नमेंट की पोजीशंस के लिए आपको, आपके ख्याल में ये एक न्यूट्रल, एक गैर जानिबदार, एक सियासी जमात से जिसकी कोई एफिलिएशन ना हो, ऐसा शख्स होना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए, आर्टिकल 224 को और सेक्शन 230 को। जो 230 की है वो पूरी होनी चाहिए और आर्टिकल 224 कानून तो दस्तूर की मंशा है वो भी चाहिए। जो चीज़ भी हो दस्तूर की मंशा पर यही इस मुल्क के फायदे में हो। राइट कामरान साहब, लेकिन ये बात दुरुस्त है और किस हद तक दुरुस्त है? क्या हमारा आइन जो है वो जो लीगल क्वालिफिकेशन है केयर टेकर गवर्नमेंट की पोजीशंस के लिए अफराद की, उसके हवाले से बिल्कुल खामोश है, साइलेंट है। अगरचे हमारी एक अंडरस्टैंडिंग ये ज़रूर है कि दे शुड बी न्यूट्रल, लेकिन कोई आइन नहीं कहता इस हवाले से कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सो पॉलिटिशियन भी हो सकता है, टेक्नोक्रेट भी हो सकता है, और इस कॉन्टेक्स्ट में आपको लगता है कि कानून साजी होनी चाहिए या अमेंडमेंट कुछ लेकर आनी चाहिए? सेक्शन 230 इसमें क्लियरिटी के साथ मौजूद है। ABC में GH तक जो है ना वो इसमें वो उन्होंने वो बताया क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उसमें उन्होंने पॉजिटिव बात भी की और नेगेटिव बात भी की, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। 230 को देखें और उसकी क्वालिफिकेशन पे, क्योंकि आज जो कानून मौजूद है, बजाय इसके कि हम इसमें कोई तब्दीली करें, आज जो कानून मौजूद के मुताबिक में हम फैसला कर लें। लेकिन कामरान साहब, आखिरी सवाल कि निगरां वज़ीर आज़म अगर किसी सियासी जमात का हिस्सा हुआ, क्या JUIF से अगर उसका ताल्लुक नहीं हुआ तो क्या JUIF अपोज करेगी? देखिए, ये मुझसे ऊपर का सवाल है, ये मेरे बस की बात नहीं है। पॉलिसी स्टेटमेंट सिर्फ पार्टी का स्पोक्स पर्सन दे सकता है, मौलाना खुद दे सकता है। सर, एज अ लीगल एक्सपर्ट आप इस पे क्या राय रखते हैं? मैंने बड़ी आसान सी बात की है। मैंने कहा 224 आर्टिकल को और 230 सेक्शन को, इसको सामने रख के फैसला करना चाहिए। एज ए लीगल एक्सपर्ट मैंने आपको कानूनी बात बता दी। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेटर कामरान साहब, सीनियर रहनुमा JUIF हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे, और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, और बात करेंगे बाजोड़ हमले की, जो कि आपको याद है रवां साल के आगाज़ में पुलिस लाइन्स हमले के बाद ये दहशतगर्दों की जानिब से सबसे बड़ी कार्रवाई करार दी जा रही है। और आपको ये भी याद होगा कि पुलिस लाइन्स हमले के बाद एक एपिक्स कमेटी का इजलास बुलाया गया था, जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने बड़े अज़म का इजहार किया था कि पाकिस्तानियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक अनफ्लिंचिंग रिजॉल्व का इजहार किया गया था। इस हवाले से हम बात करेंगे। मिसिंग फैक्टर है क्या, क्या चीज़, क्या अनासिर हैं या क्या वो इक़दामात हैं जिनकी हम बात तो करते हैं हर इंसिडेंट के बाद, लेकिन हम उसको यकीनी बनाने में क्या रुकावटें हायल हैं, इस पर बात होगी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट आमिर राना साहब। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब, लाइक आई सेड कि ये हमला गुज़िश्ता रोज़ जो सामने आया, ये बहुत बड़ा हमला नज़र आ रहा है, जिस तरह से शहरियों को टारगेट किया गया, और बिलखसूस JUIF जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है, उनके वर्कर्स कन्वेंशन को टारगेट किया गया। और लाइक आई सेड कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फरवरी में, आपको याद होगा, इसी एपिक्स कमेटी के इजलास में इस बात का अज़म का इजहार किया था कि हर पाकिस्तानी अवाम की जानो माल को, उसकी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। आमिर साहब, सवाल यही है कि मिसिंग क्या चीज़ है? यकजहती नहीं है, अज़म नहीं है, या प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस्ड हैं बहुत हद तक?
دیکھیے آپ نے بڑا اہم سوال کیا. جس عزم کی بات کر رہے ہیں اور یہاں کی سیاسی اور باقی جو لیڈرشپ ہے اس کا اظہار کرتی ہے، وہ شاید اس پہ کے اوپر بلیو نہیں کرتے. اگر عزم ہے تو اس کے لیے جو اقدامات چاہیے وہ اقدامات کیا ہیں؟ یہی جو جتنے بھی الفاظ ہیں، اب میرا خیال ہے کہ وہ اپنی افادیت کھو چکے ہیں. محض یہ کھوکھلے الفاظ ہیں، رسمی الفاظ ہیں، اس سے ہٹ کے میرا خیال ہے کہ بات کرنی چاہیے. جو مسنگ لنک ہے وہ وہی ہے کہ ہماری جو ترجیحات ہیں سیکیورٹی کی، وہ ابھی تک متعین نہیں ہو پا رہی. ایون کہ جس دور کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بڑا پرامن 3-4 سال گزرے، اس کے اندر بھی ایک پوری دہشت گردی کی لہر چلتی رہی. لیکن چونکہ ہم نے ایک کامیابی جو ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا، تو اس کے اوپر جو ہم کہتے رہے جی کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی. حالانکہ وہ سب بھی بڑے اور لارج ہائی انٹینسٹی اٹیکس اس دور میں بھی ٹی ٹی پی اور آئی ایس کے دہشت گروپ کرتے رہے. تو ابہام ہے. ابہام یہی ہے کہ شاید پہلے ہمیں لگتا تھا کہ طالبان آئیں گے تو وہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے. اب طالبان آ گئے ہیں تو اب ان سے مسائل حل نہیں ہو رہے. ہم ابھی بھی کوشش کے اندر ہیں کہ انہی کے ذریعے جو ہے مسائل کو حل کیا جائے. آپریشن لیول کے اوپر ہم کچھ چیزیں کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی کمپریہنسو جو پالیسی ہے وہ مسنگ ہے. اور ہمیں ایک بہت بڑا شوق ہے ہماری ریاست کو کہ تمام چیزوں کو وہ بیک ڈور کے اوپر ڈسکس کرنا پسند کرتی ہے اور اس کو کبھی بھی سرفیس پہ نہیں لانا چاہتی. تو اگر طالبان کے ساتھ کہیں پہ بات ہو رہی ہے تو اس کو سرفیس پہ آنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ طالبان کے کمٹمنٹس کیا ہیں. اس کے فوائد کے اوپر آپ بات کریں گے تو پروگرام کے اگلے حصے میں اس پہ بات کر لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ابہام ابھی بھی کہیں پہ ہے کہ اور ہم نے اس تھریٹ کو اتنا سیریس نہیں لیا جتنا یہ اس کا متقاضی تھا. آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ جو طالبان رجیم ہے، آپ کو یاد ہوگا اشرف غنی گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکتا تھا، لیکن ایک سینٹرل گورنمنٹ کا نہ ہونا کس حد تک چیلنجنگ ہے ایون پاکستان کے لیے؟ دیکھیے پاکستان کے لیے تو بڑی خوشائن بات تھی کہ اس کی ایک دوست حکومت جس کو ہم پورٹریٹ کرتے رہے ہیں وہ آ گئی ہے. وہ ہر طریقے سے تعاون کرے گی، وہ تو نہیں کیا. اس پرٹیکولر ایریا کے اندر داعش بھی ہے، ٹی ٹی پی بھی ہے اور القاعدہ بھی ہے. تو ہم کسی کو یہ نظر انداز نہیں کر سکتے کسی بھی حوالے سے کہ کوئی باقی دو گروپ کو نظر انداز کر دیں. اور اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اس معاملے کو سرد خانے میں ڈال دیتے ہیں تنظیم کے اوپر ذمہ ڈال کے. اور میں شاید آپ کو یاد ہو، آپ پہلے بھی چند سال پہلے جب آپ سے بات ہوتی تھی تو ہم ایک بات ہمیشہ کرتے تھے کہ پاکستان میں کوئی ایک دہشت گرد حملہ تو ہو جس کی تحقیقات مکمل ہو اور عوام کے سامنے لائی جائے، اس میں پتہ چلے کہ کون سے بیرونی عوامل تھے، بالکل اندرونی عوامل تھے. اور جبکہ آپ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں نہیں ہے کہ جس جی میں نے عامر صاحب یہی کہا کہ چونکہ آپ اس بات کا اعادہ بھی کرتے ہیں، آپ عزم کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں دے ول بی براٹ ٹو جسٹس، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ نے پوائنٹ آؤٹ جو اس بات پہ کیا کہ کسی بھی ایک واقعے کی تحقیقات کو منطقی انجام تک لے کر آیا جائے اور اس کو منظر عام پر لے کر آنے کی بہت اچھا ضرورت ہے. لیکن پاکستان کو عامر صاحب ایک سوال کہ جو درپیش خطرات ہیں، جو چیلنجز ہیں ملکی سلامتی کو، اس میں آپ کے خیال میں زیادہ تشویش کا باعث کیا ہیں؟ بیرونی محرکات آپ کے خیال میں زیادہ تشویش کا باعث ہے یا اندرونی؟ دیکھیے وہ ہر ایک کا ایک اپنا کانٹیکسٹ ہے، بیرونی کا ایک اپنا ہے، اس کا ایک اسٹریٹجک لیول کے اوپر. لیکن میرے خیال میں سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ ہمارے اپنی پرسیپشن کا ہے تھریٹ کے بارے میں، اور اسی نے کنٹریبیوٹ کیا ہے دہشت گردی کے اندر. ہم سمجھ رہے تھے کہ طالبان کے آنے کے بعد جو ہے ٹی ٹی پی سے بات کرنا آسان ہو جائے گا، ہم اپنی شرائط پہ ان کو منوا لیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 2012-13 سے لے کے آنورڈ یہ بات بہت چلتی تھی کہ دشمن کے ساتھ جو ہے وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنی چاہیے جب بھی ٹی ٹی پی سے بات ہوتی تھی. تو ریاست کے ذہن میں یہی تھا، اور طالبان کے آنے سے پہلے 2019 میں ہی یہ منصوبے شروع ہو گئے تھے جی کہ اب ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہیں تو ابھی ٹی ٹی پی سے بات کر لیتے ہیں اور اس کو نیوٹرلائز کر دیتے ہیں. وہ بالکل یہ پرسیپشن جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی، اور ریاست کے ریاستی اداروں کے اندازے یہ اس لیے غلط ثابت ہوئے کہ انہوں نے طالبان کے اور ٹی ٹی پی کے درمیان جو نظریاتی تعلق ہے اس کو بہت ہی
सिंप्लीफाई किया हुआ था, उसका जो परसीव किया वो बहुत ही वीक उसकी परसेप्शन थी। हालांकि ये इतना मजबूत ताल्लुक है, इसको समझे बगैर किसी तहरीक को, उसकी थ्रेट को आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब आके उसका अंदाज़ा होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी हमारी पॉलिसी यही है और सोचते यही है कि तालिबान के साथ बात करके उनको जोर दे के हम बात मनवा लेंगे। तो अभी मैं सिर्फ एक जो चीज़ है कि चीज़ों को सरफेस पे लाने का फ़ायदा क्या होगा। तालिबान बड़े माहिर हैं बैकडोर नेगोशिएशन के अंदर, और लेकिन पब्लिकली बहुत सारी चीज़ों को वो मानते नहीं। पब्लिकली जब चीज़ों को डायलॉग चलेगा, हाँ पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस हो, पार्लियामेंट हो, हमारे अस्करी इदारे हों, जो लोग भी मुज़ाकरात करें सिवाय जो ट्राइबल एल्डर्स और मजहबी अनासर के, तो होगा ये कि जब अब सरफेस पे चीज़ें हो रही होंगी तो तालिबान उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देंगे, टीटीपी रद्द-ए-अमल देगी, अफगान अवाम रद्द-ए-अमल देंगे, पाकिस्तान के लोग देंगे, पाकिस्तान का मीडिया देगा। एक अकाउंटेबिलिटी और एक ट्रांसपेरेंसी उस पूरे प्रोसेस के अंदर आती चली जाएगी और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। हमें पता चल जाएगा कि तालिबान अपनी कमिटमेंट के कितने पक्के हैं। क्या ये इसी तरह के वादे हमारे साथ तो नहीं करते जो इन्होंने अगस्त 21 के बाद किए थे। इजाजत लोग में एंगेज करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर ये इनके लिए बहुत फायदेमंद है, आप इनसे बैकडोर पे जाके बात करते रहें और छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ों के ऊपर उनसे कोई चीज़ मनवा के और क्लेम करें कि हमने बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबी हासिल कर ली है, इस अप्रोच को तर्क करने की जरूरत। राइट, बट आमिर साहब आपको लगता है चूंकि बड़े हमने नी जग रिएक्शन भी अपनी क़यादत की जानिब से देखे, आपको वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के भी हवाले से बड़े उनका लेटली जो बयानात थे वो बड़े क्रिटिसिज्म का शिकार भी हुए, तनकीद का निशाना उनको बनाया गया उनके बयानात को। आपको लगता है कि एक बेहतर तरीक़ेकार अपनाना चाहिए इनके साथ डील करने के हवाले से? बिल्कुल ऐसे ही मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि चीज़ों को ट्रांसपेरेंट हो तरीके से आगे लेके चलना चाहिए और खुल के इसके ऊपर बात होनी चाहिए। अब तालिबान जो है वो नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, वो स्टेट एक्टर हैं, तो स्टेट के साथ स्टेट के लेवल की बात, आप वहाँ कोई अब दहशतगर्द गिरोह नहीं है जिससे आपको बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। उनको दुनिया माने ना माने उनकी लेजिटिमेसी है, तो उससे खुल के बात करें और उनको एंगेज करें बातचीत में। राइट, आमिर साहब एक सवाल जो इलेक्शन से कबल रिवायती तौर पे भी देखा जाता है, अभी भी थ्रेट्स बड़े इस साल के आगाज से ही थ्रेट्स जो है वो मौजूद थे कि सियासी क़यादत को, सियासी लीडरान को निशाना बनाया जाएगा दहशतगर्दों की जानिब से। आपको पता है वार्निंग्स आ रही थी, थ्रेट अलर्ट्स थे, और इस किस्म का सिचुएशन जो है वो अब नजर आ रही है। ये पे दर पे वाकयात और फरवरी के बाद से, जनवरी के बाद से बहुत ज़्यादा इस ये वेव जो है वो एक सर्ज नज़र आ रहा है इन अटैक्स में। आपको लगता है इलेक्शन प्रोसेस या डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबोटाज करने की भी कोई कोशिशें ये हो सकती है? बिल्कुल, उसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है और ये टीटीपी के, दाइश के बिल्कुल नज़रियात के बिल्कुल बरक्स हैं। उनका जो तस्वुर है रियासत का और निज़ाम रियासत का बिल्कुल मुख्तलिफ है, और यही वजह है कि वो उसको टारगेट करते हैं। इसलिए मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि ये हमला भी डिटरमिन करेगा कि आगे ट्रेंड कैसे चलेगा। तो उनकी तरफ से तो है, टीटीपी का तो दावा है कि वो इस तरह की सरगर्मियों को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन बहरहाल माजी के अंदर जो है वो सियासी रहनुमाओं को और जितने भी जलसे थे उनको निशाना बनाते रहे हैं। तो अभी भी उनसे ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो नहीं करेंगे, खासतौर के ऊपर उसके अंदर बहुत सारे हार्ड लाइन फैक्शन हैं जिनकी आइडियोलॉजी जो है दाइश के बिल्कुल करीब है। तो ये इस खतरे को तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आमिर साहब इस हवाले से भी टाइमिंग अहमियत रखती है आपके ख्याल में कि 10 साल की हम एक सेलिब्रेशंस देख रहे हैं, एनिवर्सरी मोड में नजर आ रहे हैं सीपेक की 10 साल की कंप्लीशन के हवाले से। चीनी नायब वजीर आजम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, इसके तनाजुर में भी इस हमले को अहमियत दी जाएगी? देखिए, इसमें तज्जिए तो यही किए जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो टेरर वेव चल रही है उसकी अपनी डायनामिक्स है, इससे शायद उसका ताल्लुक उतना नहीं है। और लेकिन एक इसका कहना है कि पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान ट्राइलेटरल मैकेनिज्म तो बनाया है कि सिक्योरिटी के और बाकी जो मसाइल हैं उनके ऊपर जो है वो बात की जाए। तो चाइना के लिए टेररिज्म बहुत ही सीरियस थ्रेट है। हम इसके बारे में बहुत वाज़ेह और क्लियरली कह सकते हैं कि
پاکستان میں سی پیک اور دہشت گردی اکٹھے نہیں چل سکتے، اور یہ چائنا کا بہت کلیئر میسج ہے اور افغانستان کے لیے بھی، اس پورے ریجن کے لیے. تو اس کے اراؤنڈ جو ہے ہمیں چیزوں کو ایوالو کرنا پڑے گا، چائنا کی مدد سے، اکیلے اور طالبان کے ساتھ مل کے، یا تینوں مل کے یہ ان چیزوں کو انشور کرنا پڑے گا، سیکورٹی کو اور دہشت گردی کے خلاف مہم. رائٹ، آخری سوال عامر صاحب، اور میں چاہوں گی کہ آپ کے کامنٹس اس جو گزشتہ روز ایک بل سامنے آیا، آلدو کہ اس کو ڈراپ کر دیا گیا، یہ بل جو وائلنٹ ایکسٹریمزم بل 2023 کے حوالے سے، اور بڑے اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا اراکین اسمبلی کی جانب سے. لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہی واقعات کے بعد جو ہمارا ریاستی اختیارات ہوں، ریسورسز ہوں، مین پاور ہو، ایپریٹس ہو، اس کے اوپر بڑا ایک سوالیہ نشان عائد ہو جاتا ہے. وہیں دوسری طرف یہ اس قسم کے بل کو ہیسٹ میں لے کر آنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ وائلنٹ ایکسٹریمزم کو پریونٹ کرے گا، آلدو کہ ہمارے پاس لاز موجود ہیں، ایکٹس موجود ہیں، نیکٹا ایکٹ سے لے کے تمام ہمارے پاس ریگولیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں، عمل درآمد نہیں ہے صرف. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے بلز لا کے بھی وائلنٹ ایکسٹریمزم کو، آلدو کہ ایکسٹریمسٹ آر آؤٹ آن دا لوز، ہم کوئی کنٹرول کر سکیں گے اور یہ درست اسٹریٹجی ہوگی؟ یہ بڑا مینا فائڈی لگ رہا تھا، اور اس قسم کے جو لیجسلیشنز ہیں وہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، سیاسی جماعتوں میں کی استعمال ہوتی رہی ہیں. جتنے بھی آپ 1997 کے ایکٹ سے لے کے ہسٹری ہے، اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کے اوپر تفصیل سے آپ کو جو ریسرچ پیپرز ہیں وہ بھیج دوں گا کہ کون سی رجیم نے کون سے قوانین بنائے انسداد دہشت گردی اور انتہا پسندی کے لیے، اور کب کب اور کیسے انہی کی عادتوں کے خلاف وہ استعمال ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ آلریڈی جو قوانین ہیں ان کو یقینی بنائیں. اصل میں چیزیں ول سے ہوتی ہیں ریاست کی، اور آپ اوور لیپ قسم کے قوانین بنا کے اس سے لگتا ہے کہ شاید آپ کی انٹینشن جو ہے کچھ اور. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ عامر صاحب فار گیونگ اس ٹائم. عامر رانا صاحب سیکیورٹی ایکسپرٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے کہا کہ ول سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، آگے بڑھائی جاتی ہیں، اوور لیپنگ کر کے قوانین کو ہیسٹ میں لے کر آ کے، آلدو کے تمام رجیمز کا وہ حوالہ دے رہے تھے کہ جس میں قانون سازی کی گئی، لیجسلیشنز کی گئی، لیکن کیا نظر آتا ہے کہ آپ یہ بل کو ہیسٹ میں لے کر آ رہے ہیں، اور آلدو کے ایگزسٹنگ قوانین کے باوجود بھی عمل درآمد پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے، اور وائلنٹ ایکسٹریمزم کو قابو پانے کے حوالے سے یہ جس طرح عامر صاحب بھی کہے تھے کہ ول سے چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. یہ جو آج ہم حملے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جس میں عامر صاحب نے ایک پوائنٹ بڑا ویلڈ ریز کیا کہ کمپریہنسو پالیسی کا فقدان ہے. ہم ہر وقت روایتی وہی سٹیٹمنٹس، مذمتی بیانات یہ ضرور سنتے ہیں، لیکن اس سے آگے ہم کیا ایکشن کر رہے ہیں؟ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان، بڑا ٹھوس پلان جو ہے وہ تشکیل دیا تھا، لیکن آج دن تک وہ اتنا انتہائی انفیکٹو کیوں ثابت ہو رہا ہے؟ جس بیکس کہ ہماری وہاں پہ بھی ول نہیں نظر آتی. پرہیپس ہم بیانات کی حد تک تو ایک ریزولو کا عزم کا اظہار ضرور کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہر پاکستانی عوام اور ہر پاکستانی شہری کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا. لیکن حال یہ ہے کہ یہ عناصر، یہ دہشت گردی کی کارروائیاں، یہ ریاست کی اس وقت تمام اختیارات پہ، اس کے انٹائر جو سیکیورٹی ایپریٹس ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ضرور عائد کر دیتے ہیں. یہی دہشت گردوں کی جانب سے کارروائیاں جو کہ جن میں ایک مزید اضافہ نظر آ رہا ہے. رواں سال پولیس لائنز حملے کے بعد سے پے در پہ اٹیکس ہو چکے ہیں. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. بات کریں گے پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے، جس کو 10 سال مکمل ہو گئے ہیں، 10 ایئر اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جس کے لیے چینی نائب وزیر اعظم مہمان خصوصی کے طور پر پاکستان آ چکے ہیں. وہ شرکت کر رہے ہیں تقریبات میں، اور اس موقع پر پاکستان اور چین کے درمیان کئی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے. ساتھ ساتھ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ سی پیک اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، مختلف منصوبوں پر $25 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ دوسرے فیز میں جو دوسرا مرحلہ ہوگا اس کو نئے ماڈل کے تحت آگے بڑھایا جائے گا، جس میں فوکس ہوگا سرمایہ کاری، زراعت اور IT کے شعبے پر. اس پہ زیادہ ترجیحات دی جائیں گی اور پرائیورٹی پہ رکھا جائے گا. اس حوالے سے بات کریں گے، اور میں یہ چلوں کہ سی پیک پہ دا موسٹ ریلیونٹ پرسن ٹو کامنٹ آن سی پیک، اور جو ہمارے یہ پروجیکٹس تھے انڈر سی پیک، عوام کو اس کے ثمرات کس حد تک پہنچے ہیں، نہیں پہنچے، آبسٹیکلز کیا ہیں، اس پر بات کریں گے. ولی زاہد صاحب آئی ایم ویری آنرڈ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ہیں آپ انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن، پریزیڈنٹ چائنا سینٹر ٹوڈے.
اور پاکستان چین اقتصادی راہداری پر لائک آئی سیڈ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ولی زاہد صاحب بہت شکریہ, السلام علیکم, آپ نے ہمیں جوائن کرا. ولی زاہد صاحب سب سے پہلا سوال تو اسی حوالے سے, اور چونکہ عوام سے ریلیٹڈ سوال میں سب سے پہلے کروں گی. ہر بار عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو سرمایہ کاری ملک میں ہو رہی ہے, جو پروجیکٹ لگائے جا رہا ہے, اس کے ثمرات عوام تک منتقل ہوں گے, عوام کو ملیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان تقریبات میں بھی جب بھی خطاب کیا, آپ کو پتہ ہے 2-3 روز قبل گوادر میں موجود تھے, تب بھی انہوں نے کہا پہلا جو حق ہے وہ صوبے کی عوام کا ہے, لوکل وہاں کے لوگوں کا ہے, جو کہ ریسورسز کے حوالے سے جو پہلا حق وہ رکھتے ہیں, فرسٹ رائٹ ان کا ہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لوگ واقعی میں ان 10 سالوں میں انہوں نے وہ ثمرات, وہ سہولیات, وہ فیسلٹیز انجوائے بھی کی ہیں؟ جی بہت شکریہ علینا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لپ سروس ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ان پروجیکٹس کا مقصد جو اینڈ یوزر ہے یا عوام ہے اس تک بینیفٹ پہنچے گا, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جب دو ملک یا کنسورشیم آف کنٹریز جب وہ آپس میں کسی بڑے پروجیکٹ کو لانچ کرتے ہیں تو ان کی نظر اینڈ یوزر تک ہو. ان کی نظر یہ پروجیکٹ لگانے والا یعنی وہ ملک یا پروجیکٹ بینیفیشری کنٹری ہے, اس کی کوئی ایک ضرورت پوری ہو. فار ایگزامپل وہ جاب کریشن کی بھی ہو سکتی ہے, وہ سفر کی آسانی کی بھی ہو سکتی ہے, وہ جو لگانے والا ہے اس کی پروفٹ میکنگ کی بھی نیڈ ہو سکتی ہے. تو دیر آر ملٹیپل نیڈس ایٹ ورک جس کی بیسس کے اوپر یہ پروجیکٹ شروع یعنی ہوتے ہیں. تو سی پیک یا اس کا جس کا یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے BRI بیلٹ اینڈ روڈ, جو کئی $1 ٹریلین کے پروجیکٹس ہیں, چائنا پوری دنیا میں 68 کنٹریز میں جو لگا رہا ہے, تو یہ اینڈ یوزر ہوگا, بینیفیشری ہوگا جو ایک عام آدمی ہے. فار ایگزامپل جس طرح لاہور میں اورنج لائن میٹرو ٹرین ہے, اس کا یوزر یا بینیفیشری ایک عام یوزر ہے جس کے پاس شاید اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ رکشے کے اوپر یا کوئی یعنی ان ڈرائیو لے کے وہ گاڑی کے اوپر وہ جا سکے. ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے بینیفیشری. لیکن یہ اس لیے لگتے ہیں کیونکہ چائنا اب اپنے آپ کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے. وہ جو سن شائن انڈسٹریز ہیں اس کے ملک میں جو اب اس کے لیے فائدے مند نہیں رہی, وہ چاہتا ہے کہ ان ایشیا اور افریقہ کے ممالک میں جو نیکسٹ سٹیج کے اوپر ریڈی ہیں یہ انڈسٹریز وہ لگائیں اور وہ آگے بڑھیں جو ٹیکنالوجیکل یا زیادہ جو پروفیٹیبل انڈسٹریز ہیں ان کے اندر ہو جائے, چونکہ اب وہاں پہ لیبر کاسٹ بڑھ رہی ہے. جی تو جو پرائمری موٹیو ہے وہ یہ ہے, اب چاہے یہ سیاستدان یا ملک کے جو حکمران ہیں وہ اس کو لپ سروس کے طور پہ یہ کہیں کہ اینڈ یوزر جو ہے وہ فوری بینیفیشری بنے گا, وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس کے تحت بنے گا. این ایگزامپل سی پیک کے تحت جتنی موٹر ویز ہیں اس کا بینیفیشری عام یوزر ہی ہے, میری اور آپ کی طرح. اب آپ اس کے اوپر جب آپ جاتی ہیں, چونکہ آپ کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے, تو جب آپ یہ ہزارہ موٹر وے پہ سفر کرتی ہیں تو آپ کو آسانی ہوئی ہے, یا میرے جیسے اور لوگ ہیں ان کو آسانی ہوئی ہے. ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم شاید یہ لوور یا اپر مڈل کلاس ہے جن کے پاس گاڑیاں ہیں. لیکن جو نہیں ہوا وہ ہے جو ہمارے اسپیشل اکنامک زونز بننے تھے, جو سی پیک کے لانگ ٹرم پلان میں 46 جن کی تعداد تھی, وہ نہیں ہو سکا. اس نے ڈائریکٹلی بینیفٹ کرنا تھا ان سارے غریب عوام کو جنہوں نے ایسا لیبر کام کرنا تھا, یا ان کی فیملیز کو جنہوں نے منیمم ویج پہ کام کرنا تھا. تو یہ ظاہر ہے ہر ملک میں ہر پارٹ میں ہمارے ہر صوبے میں بننے تھے, وہ نہیں بنے. اور اس میں کیا ولی زاہد صاحب, اس میں کیا چیز آڑے آئی ہے میجرلی, جو آپ جس کو کہتے ہیں کہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا, ایک سب سے بڑا آبسٹیکل تھا؟ جی جو سب سے بڑا آبسٹیکل ہے نا, میں اس کا نام نہیں لے سکتا, یہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتا, کیونکہ یہ انیشیٹو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں شروع ہوا. یعنی اگر ہم اس کو کہیں کہ 2013 جو پہلا سال تھا, ساری گفتگو انہی کے دور میں, اگرچہ وہ سائن ہو چکا تھا اس سے پہلے جو ہمارا انٹرم پیریڈ تھا, رائٹ. لیکن ان کی حکومت میں بھی جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ان کو جگہ نہیں مل سکی. تو مجھے یاد ہے کہ جب بھی جوائنٹ میٹنگز ہوتی تھیں JCC کی, تو اس کے اندر پہلے 46 سے یہ پھر 9 پہ آیا کہ چلیں اب ہم 3 پہ ہی آ جائیں گے. تو 17 میں تو ایون 3 تک کے جو ہے اس کے لیے بھی جگہ نہیں ملی. تو جو یا پروونسز ہیں یا فیڈرل ہے وہ جگہ پرووائڈ نہیں کر سکا. اور ایک پروونس کے جو اس وقت کے KPK کے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک,
انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ نہ میں روٹ گزرنے دوں گا اور نہ ہی میں وہ جگہ دوں گا. البتہ جو بعد کے ایونٹ سے اس کو پتہ چلا کہ راشیا کا شاید وہ سب سے پہلا اکنامک زون بنے گا جس میں کوئی ایک شکل یعنی جو ہے وہ نظر آنے لگی ہے. تو دیٹ مینس کہ گورنمنٹس بھی رسپانسیبل ہیں جو اب یعنی ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے جگہ پرووائڈ نہیں کر سکی. اس میں بزنسز بھی رسپانسیبل ہیں کہ جو جے وی یا اس طرح کی انیشیٹوز کے لیے ایک ٹرسٹ کی یعنی فضا جنریٹ نہیں کر سکے اور اس طرح سے سپیڈ اپ نہیں کر سکے. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں. رائٹ ولی زاہد صاحب جی اور ظاہر سیاسی جو مسائل ہے یعنی جو یوں سمجھیے کہ جو سیاسی گوسپ چلتی ہے کہ فار ایگزامپل جب سی پیک شروع ہوا اور ان دنوں میں جن یونیورسٹیوں میں یہ ٹیلی ویژن پروگرامز پہ جاتا تھا تو یہی باتیں ہوتی تھی کہ جو بڑا قرضہ لگ گیا ملک کے اوپر, یا سنا ہے کہ چائنا کی جو جیلوں میں جو لوگ ہیں ان کو لیبر کے طور پہ یہاں لا رہے ہیں اور چائنا اپنے پلمبر اور الیکٹریشین بھی ساتھ لا رہا ہے. یعنی ایسی افواہیں کہ جس سے ہر بندے کا دل بڑا متنفر ہو جائے کہ شاید یہ کوئی پروجیکٹ ہمارے فائدہ کے نہیں بلکہ کسی اور ملک کے فائدے کا, اس طرح کا. تو اب وہ افواہیں نہیں ہیں لیکن ان کی نیچر بدل چکی ہے. رائٹ ولی زاہد صاحب, اب جو سیکنڈ مرحلہ ہے اب جو شروع ہو رہا ہے 10 سال کے حوالے سے, ایک تو اس پر بھی کہ آپ نے اس 10 سال کو کس طرح سے دیکھا اور سیکنڈ مرحلے میں ہمارے لیے چیلنجز ہوں گے کیا؟ اب یہ یہاں پہ یہ بھی ناظرین کے لیے بھی کہتی چلوں, ہر کوئی ریلیٹ کرتا ہے اس بات سے کیونکہ ہم یہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں ابنڈنٹ ریسورسز ہیں, پاکستان از اے لینڈ آف انٹیپڈ اپرچونٹیز, لیکن ہم اس کو کس حد تک اویل کر رہے ہیں اور ہمارے مسائل کے حل کے لیے مطلب آج بھی پاکستان کے اوپر اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں, ڈیٹ ہمیں ری پیمنٹ وغیرہ کے اس میں ہمیں $1.2 بلین کے لیے کس کے لیے IMF آپ کو پتہ ہے ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہوتا ہے. تو ہم اپنے مسائل کو کس طرح سے انحصار کر سکتے ہیں اپنے ہی ان ریسورسز سے اور کس حد تک فائدہ اٹھانے کی ہمیں ضرورت ہے؟ ایبسلیوٹلی. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی علینا, چونکہ اگر میں جاؤں ان سالوں میں جب 2014 سے لے کے 16-17 تک جب بھی میں بات کرتا رہا تو سب سے بڑا سوال یہ ہوتا تھا کہ ملک جو ہے وہ قرضوں کے برڈن میں ڈوب جائے گا اور چائنا میں خرید لے گا, غلام بنا دے گا, یعنی اس طرح کا. کیونکہ ظاہر ہے پہلے وہ 36 بلین آئے, پھر وہ یعنی 55 ہوئے, 60 بلین ہوئے. تو ان دنوں کے جو 60 بلین ہے اس کا یہ ویو تھا. آج کے دن میں یہ نوبت آ گئی جب تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں تو جب ہمیں $1 بلین بھی یعنی چائنا کے 60 بلین ایک طرف جو ناشکری کا لیول تھا, لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں $1 بلین بھی نہیں مل رہا جو ہماری ایٹ لیسٹ ہمیں ڈیفالٹ سے بچا سکے. اور جس طرح آپ نے ناک سے لکیریں یعنی آپ نے اس کی بات کی, ایبسلیوٹلی IMF نے ہمیں ایسے ہی پیسے دیے ہیں لکیریں نکلوا کے اور کنڈیشنز لگا کے, سخت کنڈیشنز جس کو عوام نے فیس کیا. بالکل. تو اب میں بتانا چاہتا ہوں اگر ظاہر ہے کہ ٹیلی ویژن پہ یعنی صرف جو تھاٹ لیڈرز ہیں یا پالیسی میکرز ہیں وہ نہیں سن رہے, عوام بھی سن رہے, یہ ان کے لیے بھی میسج ہے. تو وہ جو ناشکری ہے جو 60 بلین کے اوپر ہو رہی تھی تو آج آپ کی ناک کی لکیریں نکلی ہیں 1 بلین کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے جو قرضہ ہے اس کو آپ اس طرح سے برا نہ سمجھیں کہ یہ شاید جو حکمران ہیں وہ اپنے عیاشیوں کے لیے قرضے لے رہے ہیں. نواز شریف کے دور میں ایٹ لیسٹ کہہ سکتا ہوں کہ جو قرضے آئے وہ انہوں نے سپینڈ کی ہے ملک کی ڈیولپمنٹ کے اوپر, اور اس سے یعنی وہ شکلیں نظر آئی, ہمیں انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ نظر آئے. تو 2013 سے لے کے ڈیولپمنٹ کے, اور ایون جو اس کا ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ تھا یعنی 2013 سے لے کے 16 تک اگر آپ لانگ ٹرم پلان دیکھیں سی پیک کا, تو اس میں یہی تھا کہ ایک انرجی یعنی جو ڈیفیسٹ ہے وہ ریموو ہوگا, وچ مینس کہ بہت سارے کول اور باقی سارے پلانٹس لگائے جائیں گے جو کہ انہوں نے پرومس ڈیلیور کیا. دوسرا تھا جو ڈیلیور نہیں کر سکے یا پارٹ ڈیلیور کیا, وہ تھا کہ موٹر ویز بنیں گی, تینوں راؤٹس بنیں گے, پھر جو ML1 ہے جو مین لائن ہے یہ ڈوئلائز ہوگی اور اپ گریڈ بھی ہوگی. مقصد یہ تھا کہ اگر خنجراب سے آئٹمز آئیں یا کانوائے آئے تو اس کو اگر یعنی گوادر پہنچنا ہے 10 یا 12 دنوں میں تو ایک روٹ کو فرض کرنے کو بند کر دے, کوئی متشدد تنظیم بند کر دے, کوئی یعنی میں نام نہیں لوں گا لیکن سارے سب جانتے ہیں کہ سڑکیں کون بند کرتا ہے, وہ بند کر دے تو دوسرا روٹ کھلاؤ, دوسرا روٹ بند کر دے تو تیسرا روٹ کھلاؤ, اور فرض کریں تینوں سڑکوں پہ قابض کر لے تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ یہ ٹرانسپورٹ ہو, یہ جو یعنی کیا ہے جو ریلوے والی یہ ٹرانسپورٹ موجود ہو.
رائٹ اچھا بہت شکریہ آپ کے وقت. فارچونیٹلی ویو رن آؤٹ آف ٹائم. ہم سے بات کرے تھے سینئر تجزیہ کار ولی زاہد صاحب. آپ پریزیڈنٹ ہیں انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن پریزیڈنٹ چائنا سینٹر ٹوڈے کے. اور ولی زاہد صاحب نے جس طرح سے کہا کہ یہ پرہیپس ایک سیکنڈ فیز اگر اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو سیکنڈ فیز جس میں کچھ اقدامات ایسے تھے جو کہ آپ نے فرسٹ فیز میں کرنے تھے, جس میں اسپیشل اکنامک زونز جن کی تعداد 46 کے قریب ہے ان کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا جو کہ نہیں ہو سکے. اور انہوں نے کہا کہ اس میں پارشلی اور میجرلی آئی بلیو گورنمنٹس رسپانسبل ضرور ہے, ان کی کمپلیشن کرنی. اور اس کے بعد ایک تھرڈ فیز ہوگا جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جس طرح سے کہہ رہے کہ دیگر شعبوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور ان پہ پرائیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. سو وہ پرہیپس ولی زاہد صاحب نے کہا کہ وہ ایک تھرڈ فیز میں تھرڈ سٹیج میں ضرور البتہ نظر آتا ہے. پروگرام کی ٹیم اور علینا شگری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.